बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। आई एम श्योर कि हर शख्स के जहन में एक सवाल ज़रूर मौजूद है। 9 मई के वाक़यात के बाद जिस शद्दोमद के साथ, जिस तवातर के साथ हुकूमत ने यह कहा कि 9 मई के वाक़यात का मरकज़ी किरदार चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को करार दिया और ये दावा किया गया, चाहे वो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ हों, चाहे वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और फिर हुकूमत के मुख्तलिफ़ वज़रा, वज़ीर आज़म ख़ुद, ये सब बारहा ये कह चुके हैं कि मुकदमा तो चलेगा और मुकदमा चलेगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट 1952 और 1923, इन दो एक्ट्स के तहत चलेगा और फ़ौजी अदालत में चलेगा। अब ये मामला जो है वो ज़ेर समाअत भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन ये अभी तक तय नहीं हुआ था। हमारे सामने ये तफसील नहीं आई थी कि एग्जैक्टली चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या होगी, कहाँ होगी, मुकदमात की नौइयत क्या होगी। इस हवाले से मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में 2 दावे किए हैं। दोनों दावे जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो दावे मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ और फिर ज़रा सदीक जान से पूछेंगे कि इन जो फ्रेश मुकदमात हैं या जो इसके हवाले से तफसीलात सामने आई हैं उस पर वेल कनेक्टेड लोग जो हैं शहर इक़्तिदार में, उनसे बात भी हुई है, तो इनका अभी क्या एग्जैक्टली डेवलप हो रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मोहम्मद मालिक साहब ने जो अपना प्रोग्राम किया है ना, सदीक जान साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में 2 खबरें दी हैं। खबर नंबर 1 उन्होंने ये दी है कि ये मुअम्मा के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुकदमा कहाँ चलेगा। उन्होंने कहा कि फ्रॉम द टॉप। अच्छा, वीलॉग में भी चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने इमरान खान भी कहा यार, क्या हो गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, क्योंकि मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ। ये उन्होंने अपने प्रोग्राम में उनका प्रोग्राम कोट करना है ना, मैंने उनका सही है। मैं उनको जब कोट करूंगा तो एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज में करूंगा जिसमें उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि फ्रॉम द टॉप ये फैसला हो चुका है, और टॉप से मुराद ये है कि ऑब्वियसली वो ये बात कर रहे हैं कि जो इदारे हैं उनमें टॉप पर ये फैसला हुआ है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा फ़ौजी अदालत में नहीं चलेगा। वो ये कहते हैं कि मुकदमा जो है वो चलेगा इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में। फिर यहाँ से वो एक कहते हैं कि दूसरा सवाल स्टेम होता है कि अगर मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चलेगा तो वो तो फिर हमारे सामने ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि कई माह जो है वो मुकदमा चलता रहता है। तो वो तो इस वक्त माहौल ये है और पीडीएम ये चाहती है कि कन्विक्शन हो और वो इलेक्शन से पहले हो, और जब इलेक्शन यानी कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार होंगे, नाअहल होंगे, सज़ा उनको दे दी जाएगी, वो जेल में मौजूद होंगे, तभी इलेक्शन होगा। तो उसके हवाले से फिर मोहम्मद मालिक साहब ने ये दावा किया है और उनकी ख़बर ये है कि ये भी अहकामात दे दिए गए हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो और 30 दिन के अंदर अंदर मुकदमे का फ़ैसला कर लिया जाए। अब एग्जैक्टली ये 4 दिन बाद आगाज़ हो जाता है, 5 दिन बाद, 1 हफ़्ते बाद, ये एक सवाल मौजूद है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर डिसाइड करना है। लेकिन साथ ही फिर एक ख़बर आती है सदीक जान साहब, वो ख़बर ये आती है कि चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के वाक़यात में मज़ीद मुकदमात में नामज़द कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को दहशत गर्दी एक्ट के तहत 6 मुकदमात में नामज़द किया गया है। फैसलाबाद और रावलपिंडी में दर्ज 2 मुकदमात में नामज़द किया है। गुजरांवाला और मियांवाली में दर्ज 1 मुकदमे में, जो पहले से दर्ज मुकदमात थे उनमें ज़िमनियों में उनको ऐड किया गया है। और जो फैसलाबाद है उसमें थाना सिविल लाइंस और समनाबाद में जो ऑलरेडी दर्ज मुकदमात हैं उनमें नामज़द किया गया है। रावलपिंडी में थाना आरे बाज़ार और न्यू टाउन में दर्ज जो मुकदमात हैं उसमें नामज़द किया गया। मियांवाली में थाना सिटी और गुजरांवाला में थाना कैंट में मुकदमात में शामिल किया गया है। हमज़ा कैंप और जीएचक्यू हमला केस रावलपिंडी में जो हुआ था उसके मुकदमात में है। फैसलाबाद में हसास इदारे के ऑफिस और वफाकी वज़ीर के घर पर हमले के वाक़यात हैं। फिर मियांवाली में पीएफ और गुजरांवाला में कैंट एरिया पर हमले के वाक़यात हैं। अब ये जो सामने आई हैं तफसीलात और मुकदमात किसकी मुद्दत में दर्ज किए गए हैं, 10 मई और के मुकदमात हैं और 3 जो हैं वो 9 मई के दर्ज होने वाले मुकदमात हैं। अब ये वो तफसीलात हैं जो सामने आई हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की लीगल टीम है उसके पास भी अब ये तफसीलात आ चुकी हैं। तो आपकी भी इसके हवाले से बहुत से लोगों से गुफ्तगू हुई है, इन मुकदमात के हवाले से, इन 2 खबरों के हवाले से क्या ख़बर इस वक्त चल रही है शहर इक़्तिदार में? देखिए, इस समय ये ना कॉम्प्लिकेटेड एक मामला है। इसको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए ना देखें, आपने अच्छा इसको जोड़ा है। आपने कैसे जोड़ा है? आप ये जोड़ रहे हैं कि मालिक साहब ने परसों ये ख़बर दी और उन्होंने कहा कि फ़ैसला हो गया कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा और
جیسے یہ مالک صاحب نے خبر دی، یعنی وہاں پہ فیصلہ ہوا اور مالک صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے خبر دی، تو اس کے ساتھ ہی 6 مقدمات جو ہیں، 6 مقدمات کی تفصیل دہشت گردی کی عدالت میں جو چل رہے ہیں دہشت گردی کی دفعات کے تحت، ان 6 مقدمات میں عمران خان کو نامزد کر دیا گیا. اچھا، اس کو دیکھنے کے 2 رخ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مالک صاحب ویل کنیکٹڈ لوگوں میں ہیں، مالک صاحب کے پاس خبریں ہوتی ہیں، مالک صاحب کا بڑا ایک زبردست ان کا ظاہر ہے ایک رہا ہے پورا کریئر، اور بڑے اہم پوزیشنز پہ بھی رہے اخبارات میں، خاص طور پہ جو آپ نے تو انگلش اخبارات میں کام کیا ہے، ان کا جو دور تھا انگلش اخبار کا ایڈیٹر ہونا اس وقت جب وہ تھے تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہوا کرتی تھی. اب بھی ماشاءاللہ وہ بڑے صحافی ہیں. اب میں ان کی خبر کو تو نہیں وہ کر سکتا، رد نہیں کر سکتا، ظاہر ہے ان کے جب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ سورسز بہت تگڑے ہیں. لیکن دیکھیں مسئلہ اس وقت یہ چل رہا ہے، میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جب کسی کو بات کی، میں نے کہا کہ یہ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ 6 مقدمات میں نامزد بھی کر دیے، تو لگتا تو یہ ہے کہ پھر مالک صاحب کی خبر ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کورٹ کو کور کر رہے ہیں، میں نے کہا کر رہا ہوں. ان کا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جو ہے وہ تو ایف آئی آر میں شامل ہی نہیں تھا، تو پھر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت لوگ کیسے ٹرانسفر ہو گئے ادھر؟ تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اچھا دوسرا انہوں نے مجھے کہا کہ اگر عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے کے جانا ہے تو ملٹری کورٹ میں تو تبھی لے کے جائیں گے نا کہ پہلے یہاں پہ ان ایف آئی آرز میں تو نامزد ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ملٹری کورٹ گھر سے ایف آئی آر میں نامزد ہو اور پھر سول عدالت میں آپ ایک پروسیجر پورا فالو کرتے ہیں، وہاں پر اس عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے ان کا مقدمہ ملٹری عدالت میں ٹرانسفر کیا جائے. وہ عدالت آپ کو اوکے کرتی ہے تو آپ کا مقدمہ پھر ملٹری کورٹ میں چلے. بالکل. ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ دیکھیں ایک اینگل سے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ خبر آتی ہے اور ساتھ ہی یہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، اس میں آپ وہ نامزد ہو گئے، اس میں آپ وہ اکیوزڈ ہیں، اور اس میں ایک تو جو سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں ان تقاضوں کو بھی ابھی پورا کیا جائے گا کہ اگر عمران خان کا وہاں پہ ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو وہ تقاضے پورے ہوں. اور ابھی تو نامزد ہو گئے ہیں تو شاید ادھر ان کو پھر لے جانا ہے، تو پھر یہی طریقہ ہے نا کہ جو نامزد لوگ ہیں تبھی جا کے آپ اے ٹی سی کو جا کے جج کو پہلے کیا کہا ہے کمانڈنٹ نے، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس یہ لوگ ہیں کسٹڈی میں اور ان میں سے یہ لوگ ہیں ہمیں چاہیے، اس نے ان کے حوالے کر دیے. اب ایک چیز میں آپ کو ایک ماضی قریب کی ایک بات بتاتا ہوں، یعنی اپریل مئی کی. عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا اور اس پہ بڑا ریئیکشن تھا ادارے کے اندر، بہت سخت ریئیکشن تھا. لڑائی تو ظاہر ہے پچھلے 15 ماہ سے چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی. تو میرا سورس یہ کہتا ہے کہ ہوا یہ کہ ادارے نے فیصلہ کیا کہ ایسی کی تیسی ادارہ مدعی بنے گا، جیک برانچ مدعی بنے گی اور ہم جو ہے وہ ایف آئی آر دیں گے عمران خان پر، مدعی ہم بنیں گے. بالکل اسی طرح سے آپ کو یاد آ جائے گا ایمان مزاری کے خلاف. ایمان مزاری کا میں وہ مینشن کرنے لگا تھا اس کیس کا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب شیری مزاری صاحبہ کوسار مارکیٹ سے غالباً جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ان کا اریسٹ ہوا تھا اور انہوں نے جاتے ہوئے کچھ بڑبڑایا تھا، وہ کیمرے پہ ریکارڈ ہوا تھا، اس کے بعد آیا تھا کہ ان کے خلاف ایسے ہو رہا ہے. اور پھر اطہر من اللہ صاحب نے غالباً اطہر من اللہ صاحب نے 1000 روپے میں پہلے ضمانت دی تھی اور بعد میں انہوں نے ایف آئی آر پیش کر دی تھی. اچھا اس میں یہ ہوا کہ جی ادارہ جو ہے وہ مدعی بنے گا اور ایف آئی آر ہوگی، باتیں چل رہی تھیں. اس دوران ہوا یہ کہ اچانک زرداری صاحب کا بیان آتا ہے، پھر شباز شریف صاحب کا بیان آتا ہے اس کی مذمت میں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے ایک تھانے میں عمران خان کے خلاف، ادارہ مدعی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اور اب جن سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا یار مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ادارہ کیوں نہیں بنا، میں تو اسیس ہی کر سکتا ہوں نا، اندازہ لگا سکتا ہوں. انہوں نے کہا میرا اندازہ یہ ہے کہ ادارہ یہ نہیں چاہے گا کہ عمران خان کچھ بھی کہیں اس کی پالیسیز ٹھیک ہیں غلط ہیں تباہ کن ہیں، برباد کر دیا ہے. 9 مئی وہ جو اسد عمر صاحب نے کہا کہ 9 مئی کو نہیں ہوا، یہ جو ایک پالیسی چلی آ رہی تھی فوج کے خلاف، ایک نفرت جو بھڑکائی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا. پھر پرویز خٹک صاحب کا بھی بیان آ گیا. جو بھی آپ کہیں لیکن ہے تو وہ پاپولر نا، اور سب سے پاپولر جو پولیٹیکل لیڈر ہیں پاکستان میں. تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ مدعی ہو ایک اتنے پاپولر پولیٹیکل لیڈر کے خلاف اور اس کو کنوکٹ ملٹری کورٹس میں کروائے، ٹھیک ہے، یا اپنی مدعیت میں کیس میں کروائے؟ پہلے ہی یہاں پہ الزام لگتا ہے کہ بھٹو کا قتل جو ہے وہ عدالتی قتل تو تھا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی
کسی وزیر اعظم کی مدت پوری نہیں ہونے دی. نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو 3 بار اسٹیبلشمنٹ نے نکلوایا. یہ ساری باتیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ بھی اپنے اوپر یہ داغ لے گی؟ اور اگر ایک چیز سویلین عدالتوں میں بھی چلا کے ہو سکتی ہے تو ہمیں ملٹری کورٹ میں کرنے کی ضرورت ہے. براہ راست خود آنے کی کیا ضرورت ہے اگر ادھر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو یہ اس طرح کی سب دیکھیں. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ جو اداروں کے معاملات ہوتے ہیں, حکومت کے معاملات ہوتے ہیں نا, ہو سکتا ہے آج آپ کو وزیر داخلہ یہ بتائے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں. سب سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے ڈاکٹر فضا اکبر کے پروگرام میں بول ٹی وی پر یہ کہا تھا کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا, اور اگلے دن 2 اخباروں کی ہیڈ لائن تھی, اور اس بیان کو مہینے سے زیادہ گزر گیا, ابھی تک تو یہ نہیں ہوا. تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی, بلکہ ایک انٹرویو میں تو وہ اس پوائنٹ تک چلے گئے تھے جب سوال ان سے ہوا رانا ثناءاللہ سے کہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے, کیونکہ خان صاحب آپ کی تحویل میں تھے تو کوئی بنیاد تو ہوگی نا, آپ مقدمہ کیسے چلائیں گے. اس میں تو انہوں نے اس میں انہوں نے یہ کہا, انہوں نے اس وقت یہ کہا, یہ پروگرام ہے آن دا ریکارڈ ہے, اس میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہمارے پاس عمران خان کی آواز میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جب اس کی ہیئرنگ ہوگی نا, یہ انسٹرکشنز دیتے ہوئے, یہ سب کچھ کرتے ہوئے, تو عدالت کو ان کیمرہ کرنا پڑ جائے گی. وہ جو بریف وہ جو سماعت ہے اس کو ان کیمرہ کرنا پڑ جائے گا, اتنا کچھ. ہاں یہ بات بالکل ہوگا, یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا. اچھا میں ایک چیز اور آپ کو بتا رہا تھا. دیکھیں میں جیسے کہہ رہا تھا نا کہ فیصلے بدلتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے آج یہ جو فیصلہ اگر 2-3 دن پہلے ہو کہ نہیں کرنا, ہو سکتا ہے 2 دن بعد 4 دن بعد پھر یہ فیصلہ ہو کہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کوئی چیز حتمی نہیں ہو سکتی نا. میں آپ کو مثال ایک دے رہا تھا کہ فیصلہ ہوا جسٹس وقار سیٹھ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا, اور فروغ نسیم صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دی تھی, اور آئی تھنک اس وقت آصف غفور صاحب تھے ڈی جی آئی ایس پی, اور انہوں نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی تھی کہ ادارہ بہت غصے میں, جو پرویز مشرف والا وہ فیصلہ آیا تھا کہ ان کو لٹکائیں, گھسیٹ کے لائیں ان کی لاش کو, ڈی چوک میں لٹکایا جائے اور 3 دن تک لٹکا رہنے تاکہ وہ نشان عبرت. ہاں یہ ساری چیزیں تو ادارہ بھی غم و غصہ ساری بات. اس پہ کیا ہوا, اب جس کے اوپر فوج کا ترجمان آ کے پریس کانفرنس کرے اور اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بالکل کلوز ہوں اور فیصلہ ہو گیا ریفرنس دائر کیا جائے گا, وہ ریفرنس دائر کیوں نہیں ہوا تھا؟ فواد چودھری صاحب نے پہلے خان صاحب کو سمجھایا کہ یہ کام نہ کریں. پہلے وہ مخالف تھے قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس لے جانے کے بھی. پھر فواد چودھری صاحب نے, میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں, انہوں نے باجوہ صاحب سے بات کی اس وقت 11ویں چیز, ان کو بھی یہ بات سمجھائی کہ یہ نہ کریں اس طرح سے نا. پہلے آپ نے قاضی فائزہ کے خلاف کیا, آدھی عدالت آپ کے خلاف ہو گئی, یہ آپ کریں گے. اور بھی فیکٹرز ہوں گے, لیکن ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ فواد چودھری صاحب نے, جو میرے سورسز بتاتے ہیں, کہ باجوہ صاحب کو قائل کر لیا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے, تو پھر ریفرنس دائر نہیں ہوا تھا. اب پہلے ہو سکتا ہے اس وقت ہمیں منسٹر کو خبر دیتا, وزیر قانون آپ کے ایک دوست کے بہت اچھے دوست ہیں, ٹھیک ہے, جادوگر وکیل جو آپ کے ایک دوست ان کو کہتے ہیں, تو اگر وہ دوست آج کل جو ہے وہ جم میں زیادہ مصروف ہیں. ہاں جم میں بالکل ویڈیوز اور تصویریں ان کی آ رہی ہوتی ہیں. اب وہ اس وقت انہوں نے خبر یہ دینی تھی نا کہ ہم فیصلہ ہو گیا ریفرنس دائر کر رہے ہیں, پریس کانفرنس ہوئی, خبر کنفرم ہو گئی, لیکن کیا ریفرنس دائر ہوا ہے؟ نہیں ہوا, کیونکہ بعد ازاں فیصلے چینج ہو گئے, فیصلے چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن ابھی تک یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ یہ جو چیز ہے اے ٹی سی کے کیسز میں, دہشت گردی کے دفعات کے کیسز میں ان کو نامزد کرنا, یہ دونوں سائڈوں پہ جا سکتا ہے. ان کو لے جانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو مالک صاحب کی خبر ہے کہ ٹھیک ہے ادھر نہیں کرنا, اے ٹی سی میں چلائیں. اور اے ٹی سی کے حوالے سے قانون پہلے ہی موجود ہے, آئی تھنک 1 ماہ میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور اس میں یہی ہے کہ حکومت یہ چاہے گی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو. صحیح. اور آپ صحیح. بہرحال اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ یہاں پر آپ اسلام آباد میں بات کریں, شہر اقتدار میں کسی بھی باخبر صحافی سے, وہ یہ بات ضرور کہتا ہے کہ گورنمنٹ سرکلز میں اس بات کے حوالے سے بہت وہ پر یقین ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس, کہ سزا ہوگی اور سزا ہونے کے بعد الیکشن ہوگا. اسی لیے ابھی تک آپ کو کہیں سے 100% کنفرمیشن کے ساتھ اور بڑے دعوے اور وثوق کے ساتھ یہ نہیں بتایا جاتا کہ جناب فلاں تاریخ جو ہے اس کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو یہ ہے جناب ڈیٹیلز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.